नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, आज रमज़ान मुबारक का 22वां रोज़ा है और अशरा जो अज़ाब यानी कि आग से निजात पाने वाला आखिरी अशरा जो है, मेहमान अशरा जो है, उसका दूसरा रोज़ा है। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का महीना जारी उसारी ऐसा ऐसा हमसे ये जुदा हो रहा है और ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि मोमिन जो होता है जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब वो जाने लगता है, जाने के करीब होता है, जिस तरह उसके जो है ना रमज़ान मुबारक के अयाम ख़त्म हो रहे होते हैं, उसका दिल जो है वो अफसुर्दा हो रहा होता है, उसे तकलीफ़ हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है कि ये रमज़ान मुबारक का जो महीना है, ये जो बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना है, ये हमसे जुदा हो रहा है। नाज़रीन इकराम, हमारा जो प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चल रहा है। आज का जो हमने मौजू डिसाइड किया है वो ये है कि इबादत हकीकत में क्या है। हम इबादत तो करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, तरह तरह की यानी कि हम इबादत करते हैं, नवाफल अदा करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि इबादत तो हम कर लेते हैं, हमें ये पता है कि हमने नमाज पंजगाना नमाज अदा करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, नवाफल अदा करने हैं। हर चीज़ का एक जो है ना एक हकीकत होती है, एक चीज़ की, हर एक चीज़ की एक मिसाल होती है। तो इबादत असल में हकीकत में क्या है? क्योंकि इबादत जो लोग करते हैं, जिस तरह सहाबा इकराम ने की, जिस तरह अंबिया इकराम ने की, बड़े यानी कि उनकी रातें जो हैं वो इबादत में गुजर जाती थी, दिन जो है वो ज़िक्र इलाही में गुजर जाते थे। तो नाज़रीन, आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं वो माशाल्लाह रायबीन से तशरीफ़ लाए हैं और बड़ा सफ़र किया उन्होंने। ये मैं कहता हूँ कि ये आवाज़ सिटी 49 की कामयाबी है कि इतनी दूर से मेहमान जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं और प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की जो वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं। और ये एक अच्छी जो बात है वो ये है कि ज़ाहिर बात है हमारे प्रोग्राम को लोग देखते हैं और वो पसंद भी करते हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सुनने वालों को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ जो रहमत से शख्सियत तशरीफ़ लाए हैं वो जनाब हाफिज़ मोहम्मद वकास नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है ना इतना सफ़र करके हमारे पास जो है ना आप तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान में। लामा साहब, आप हमें ये बताएं कि हकीकत में इबादत क्या है? ये हकीकत यानी कि इबादत तो हम कर लेते हैं, जिस तरह नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा ज़कात यानी कि इबादत हम करते हैं। इंसान की ज़िंदगी के अयाम का दायरा कार क्या है और उसकी तफसील और उसमें इबादत को कैसे शामिल किया जा सकता है, ये वजाहत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ चैनल के इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखुसूस अपने मेज़बान जनाब हाफिज़ ज़हीर अहमद साहब का। उन्होंने इस मौजू के लिए मुझे हुक्म फरमाया। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की तख्लीक़ात के अंदर सबसे अहम जो मखलूक है उसको हज़रत इंसान कहा जाता है। इंसान की तख्लीक और इसके अलावा दीगर मखलूक़ात की तख्लीक के अंदर अलग अलग से जो है ना वो तकसीम की गई है। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयात में जा बजा बयान किया है और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस मुबारका के अंदर इसकी वजाहत फरमाई है। सबसे पहले हम अगर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की मखलूक़ात में सबसे अफजलियत का जो मकाम अल्लाह ने अता किया वो हज़रत इंसान को अता किया। ज़ाहिर बात, जब मकाम ज़्यादा है तो इस मकाम के लिहाज से उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और उसके पैदा करने का मकसद है वो भी उतना ही अहम होगा। इसके अंदर सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इंसान की अगर ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र जो है उमूमी तौर पर वो 60 से 70 साल के दरमियान है।
اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کا اور عبادت کے معاملات کا جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ہے نا وہ تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو 63 سالہ جو زندگی انسان کی عمومی طور پہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیات ظاہریہ ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کے 15 سال جو ہیں وہ بلوغت سے پہلے وہ احکام الہیہ کا پابندی نہیں ہوتا، اس پر شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے۔ 15 سال تو یہ نکال دیے جائیں، اس کے بعد اگر اس کی زندگی کے جو ہے نا وہ کام کرنے کے ایام کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً جو ہے وہ 8 گھنٹے روزانہ کا کام اگر کرے تو 21 سال کا عرصہ یہ نکل گیا۔ اسی طرح اگر انسان کی جو ہے نا وہ نیند کا حساب لگایا جائے، عمومی طور پہ 8 گھنٹے نیند جو ہے وہ جو ہے نا سائنٹیفک طور پہ بھی انسان کو لینی چاہیے، اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے جسم کی توانائی کے لیے بڑی ضروری ہے، تو 21 سال کا عرصہ یہ بھی نکل گیا۔ اب باقی بچے انسان کے پاس صرف 6 سال 63 سالہ میں زندگی میں سے۔ اب 63 سالہ زندگی میں سے انسان کے جب 6 سال ہیں، اس کے اندر اگر انسان غور کرے تو اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ نہانا اور دیگر معاملات، رشتہ داریاں اور آنا جانا سارے اوقات ہیں۔ پھر اس کے اندر انسان کے لیے جو ٹریجڈی ہے اور انسان کا المیہ ہے وہ انسان کی غفلت بھی ہے، غفلت بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان کی اتنی مصروف زندگی کے اندر جہاں وقت جو ہے نا مختلف چیزوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، جبکہ انسان کی زندگی کے تقریباً سارے جو سال ہیں وہ اس کی اپنی ضروریات اور اپنے اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اور آپ کے فرمودات ان پہ غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، سرکار دو عالم کی سنتوں پہ عمل کریں تو انسان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے۔ گویا انسان اگر اپنے معاملات کو چھوڑ دے، نیند کو چھوڑ دے، اپنے سونے جاگنے کے معاملات کو چھوڑ دے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان کی صحت بھی متاثر ہوگی اور انسان کے دیگر معاملات کو بھی جو ہے نا وہ اثر انداز ہونا پڑے گا۔ تو جو کام بھی انسان کرتا ہے، اگر تجارت کر رہا ہے تو تجارت بھی اس نیت کے ساتھ کرے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ حلال کھلانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک طالب علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے اندر اس کی نیت یہ ہے کہ میں علم حاصل کر کے ملک و ملت کی اور عوام کی خدمت کروں گا تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایز اگر حکمران ہے تو حکمرانی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی رعایا کے لیے بہتری پیدا کرے، اس کے لیے جو ہے نا وہ ان کی آسانی کے لیے انتظامات کرے تو اس کی زندگی بھی عبادت بن سکتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبے، اگر کوئی کاروبار کے ساتھ منسلک ہے، دیہڑی کے ساتھ منسلک ہے، مزدوری کے ساتھ منسلک ہے، طالب علم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ کسی بھی مرحلے پر جو ہے نا وہ موجود ہے، کسی مقام پر فائز ہے، اگر وہ اپنے اس مقام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق لے آتا ہے تو اس کے وہ تمام کے تمام لمحات جو ہیں وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ عبادت کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی میں ایڈ کرتا چلوں کیونکہ ظاہری بات ہے دنیا میں انسان 15 سال جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا ویسے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد انسان پڑھتا بھی ہے، پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، تو عبادت آپ ایک چیز اور وضاحت یہاں پہ فرما دے، دنیا کی دولت کا حاصل کرنا جی کیا عبادت ہے؟ ظاہری بات ہے دنیا کا کام تو کرنا ہے، دنیا میں مصروفیتیں بھی ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، کیا یہ عبادت کے منافی ہے؟ کیا دولت حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ کام بھی تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرنا چاہوں گا۔ حلال مال کمانے کے لیے ایک انسان کا بازار کی طرف جانا، انسان کا دنیا میں نکلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور سرکار دو عالم کی سیرت سے یہ بات واضح بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال کمانے کے واسطے نکلوں اور مجھے وہاں پر موت آ جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حلال جو ہے نا مال کمانے کی نیت سے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی اس کا قدم قدم جو ہے وہ عبادت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور ویسے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال کمانے اور دولت کمانے کا ایک معیار جو ہے نا وہ بیان کیا ہے۔ دولت کمانے کے اندر اتنا انسان اندھا نہ ہو جائے کہ اس کو رشتہ داریوں کی، اس کو دوست یار، اس کو احباب جو ہیں ان کی قدر و قیمت جو ہے نا وہ کھونی پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو شخص دنیا کو جو ہے نا وہ حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے، دنیا کا مال حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور استعفافاً علی المسألۃ،
وہ دنیا کا مال اس لیے کماتا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کو سائل نہ بننا پڑے، اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، وسعین علی اہلہ، اور وہ سہولت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وتعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ تعاون کر سکے، اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنے مال سے کچھ دے سکے اور ان کی بھی مدد کر سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص لقی اللہ تعالی یوم القیامت، جب قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا تو فرمایا وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حلال مال کی اور دنیا کمانے کی رسول پاک نے لمٹ کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا خرچ بھی بیان کیا ہے کہ کہاں کہاں اس کو لگانا ہے۔ تو اگر انسان اس اعتبار سے اپنا مال کمائے اور خرچ کرے تو یہ اس کا مال کمانا بھی عبادت ہے اور خرچ کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے دیگر معاملات بھی ہیں، اگر وہ حرام کماتا ہے تو اگر وہ بوالی جان بنتا ہے تو حلال کمانے پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملے گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود تجارت کرنا، تجارتی مال لے کر جانا، اس میں سے نفع کمانا، اپنے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دینا، یہی وجہ ہے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رزق کے جو ہیں وہ 9 حصے جو ہیں وہ تجارت کے اندر ہیں اور 1 حصہ دیگر کاروبار دیگر معاملات کے اندر ہے۔ تو یہ اس بات پر ابھارنا ہے کہ دنیا کا مال کمایا جائے، لیکن اس نیت کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ خود بھی سہولت کے ساتھ زندگی بسر ہو اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا وہ مدد کا سامان پیدا ہو سکے۔ تو یہ اللہ کے نبی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے لیے بہترین چیز ہے۔ جی بالکل علامہ صاحب، جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنی چاہیے اور دنیا کے کاروبار کس طرح کرنے چاہیے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ہم نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں تو ہم جو ہے نا نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں رزق کمانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں رزق نہیں کمانا چاہیے، رزق بھی ضروری ہے، لیکن اس کی جو نیت ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اولیاء کرام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چیز بڑی ہی ضروری ہے اور یہ چیز ہمیں جو ہے نا اپنانی بھی چاہیے۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ہر روز ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو جو دنیا کی معاملات ہیں ان میں عبور حاصل ہو، کم از کم انہیں دین کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی دینی حیثیت کیا ہے، اس کے دین جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کے مطابق کیا ہے اور دین اس کا حکم کیا دیتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں بھی ہم جو ہے نا ہر طرح کا موضوع لے کر آئیں۔ اگر کوئی ایسی چیز اگر کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے جو آپ کے نظر میں ہو تو آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر بھی یہ موضوع جو ہے نا لایا جائے گا اور مسائل جو ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں اس چیز پر جو ہے نا عمل کرنا چاہیے، اور جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کا بھی ہمیں جو ہے نا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور تاکہ جو ہے نا ہم آنے والی زندگی میں ہمیں پتہ نہیں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہونا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، ہماری علامہ صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس